अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 591वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल मगरिब की नमाज से पहले मैं मस्जिद में बैठा हुआ था। मेरे एक साथी, मेरे एक मुसल्ली, वो आए, मेरे पास बैठे, बोले मौलाना, मैं आपका हर बयान पूरे पाबंदी, पूरे एहतमाम से सुनता हूँ। अगर किसी जुमा में मेरा पहुँचना नहीं हो सका तो फिर यूट्यूब के ऊपर मैं बाद में सुन लेता हूँ। और बहुत सारी बातें जो आप बताते हैं मैं प्रैक्टिकल उस पर अमल भी करता हूँ। लेकिन बोले मेरे लिए मसला ये पैदा हो चुका है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे अपने, वो मुझसे नाराज़ हो चुके हैं। बहुत सारों ने मेरा बाइकआउट करना शुरू कर दिया। मैं बोला कैसा क्या बाइकआउट किया और क्यों बाइकआउट करने लगे? बोले आपने बताया कि निकाह सीधा सादा करना चाहिए, बग़ैर बारात के करना चाहिए, बग़ैर काट के करना चाहिए। मैंने अपने घर में वैसा ही निकाह कराया, ना कोई शादी कार्ड, ना कोई हॉल, ना कोई बारात, कुछ भी नहीं। रिश्तेदारों को जब पता चला तो सारे लोग मेरे से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा क्या तेरे घर पे फाका कशी चल रही है, तू मुफलिस हो गया है, गरीब हो गया है। अरे तू ऐसे कौन से हालात का शिकार हो गया जो तेरे को इस तरीक़े से भीख मंगों के जैसी शादी करने की नौबत आई? अरे कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए था। धूम धड़ाके से निकाह करते थे, धूम धड़ाके से शादी करते थे, कोई बड़ा फंक्शन हॉल करते थे, आलीशान कार्ड छापते थे, लोगों को दावत देते थे, 8-10 लग्जरियों का इंतज़ाम करते थे। लेकिन बोले मैंने उन सब को जवाब दिया, अरे बाबा मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे फाका कशी चल रही है। हर साल मैं हज़ारों की नहीं लाखों की ज़कात निकालता हूँ। मुझे क्या कमी पड़ गई? लेकिन चूँकि बार बार मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह की सुन्नतों के बयान सुन चुका हूँ और मेरे माइंड में ये बात बैठ गई कि नहीं, निकाह अगर करना है तो वही सादगी के साथ, बग़ैर बारात, बग़ैर कार्ड, बग़ैर फंक्शन हॉल, बग़ैर खाना। मैंने उसके ऊपर अमल किया। इसमें बुरा क्या है? अरे बुरा क्या है, तूने पूरे बिरादरी से दुश्मनी मोल लिया। बोले मौलाना उसका रिएक्शन ये है, लोग मुझे दावत नहीं दे रहे हैं। बोले अभी मेरे फुलाने सगे रिश्तेदार के घराने में शादी थी, सब रिश्तेदारों को दावत, मुझे किसी ने दावत ही नहीं दिया। क्यों? नहीं बोले यार ये बिरादरी के बाहर हो गया। बोले ये बिद्दत व खुराफात के ऊपर अमल कर रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। यानी देखो, एक इंसान जो सुन्नतों पे अमल कर रहा है, हमने आज उसको बिद्दत व खुराफात का नाम दे दिया। और जो खुद बिद्दतों पर, खुराफात के ऊपर अमल कर रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने वाला अमल कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज मोहतरम बुजुर्गों, उल्टा हो चुका है, उल्टा, हमारा हर मुआमला उल्टा हो चुका है। और मुझे वो हदीस याद आ रही है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानियों के बारे में जो फरमाया था कि क़यामत के करीब का जो ज़माना होगा, उस ज़माने में हक़ बात बोलना वो ऐसे ही मुश्किल होगा जैसे हाथ में आग का पकड़ना मुश्किल होता है। और हक़ पे चलना भी तो ऐसे ही है। एक मुसलमान हक़ पे चलना चाहता है तो लोग उसको चलने देना नहीं चाहते, उसको ताने मारे जा रहे हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। अच्छा, बुरा भला बोलने वाले कौन? शराबी, कबाबी, जुआरी, गर्दुल्ले, इस टाइप के लोग नहीं। माशाअल्लाह उनके साथ में भी दीन के बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं, वो भी बड़े बड़े दीनदार समझे जाते हैं, दीन के गुत्तेदार, ठेकेदार समझे जाते हैं। ऐसे लोगों ने उसको ताने मार मार के घायल कर दिए, बेचारे को परेशान हो गया वो। यही लोग उसको बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इतने सादगी के साथ में करने की। आज मोहतरम बुजुर्गों, हमारा ज़माना
یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا۔ میں ہمیشہ جو بولتا ہوں نا، ایسے ہی نہیں بولتا ہوں میں کہ ہم بھلے ہی دین کے کتنے بھی بڑے بڑے لیبل لگا دیوے، لیکن ہمارے اندر کا جو برہمن پنا ہے اور ہمارے اندر کا ہندوستانی جو ہندو پنا ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ہماری شادیوں میں آپ کو دیکھنے ملے گا، ہماری میتوں میں آپ کو دیکھنے ملے گا، ہماری معاشرتی زندگی میں 100% آپ کو وہی دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اور کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اگر چلنا چاہے، قوم ٹانگ کھینچ کھینچ کے اس کو یہ کفریت والے راستے پر لے کر آئیں گی کہ نہیں، ہم تجھے سنتوں والے راستے پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور کون، اللہ حفاظت فرمائے، دنیا دار اگر ہوتے تھے تو افسوس کی بات ہوتی تھی، لیکن اس سے ڈبل افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ روکنے والے اور اس کا بائیکاٹ کرنے والے خود وہ لوگ جو سماج کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ آج ایکچولی محترم بزرگوں، ہمارا انڈیا کا جو دین ہے، انڈیا کا اور ہمارا انڈیا کا جو اسلام ہے نا، یہ خالی چند شو شا کی جو چیزیں ہیں، بس یہی دین ہے ہمارے یہاں پہ۔ ٹوپی پہن لو، دیندار بن جاؤ، کھاندے پہ رومال ڈال دو، دیندار بن جاؤ، جبہ سلا لو، ایک آدھا جبہ، ایک دم لمبا چوڑا جبہ اور پیجامہ تھوڑا سا اونچا، یہ دینداری کا لیبل۔ یہ چیزوں کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے۔ ارے دین کسے کہتے ہیں؟ دین یہ چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے یہاں پر ٹوپی پہن لیے تو بولے دیندار ہو گیا، کھاندے پہ رومال ڈال دیے دیندار ہو گیا، جبہ سلا لیا لمبا چوڑا، پیجامہ تھوڑا سا اوپر کر دیا، دیندار ہو گیا۔ اس کو دینداری نہیں کہتے ہیں۔ ارے یہ تو لباس ہے، یہ تو ایک اپنا شو روم ہے، اس کو دینداری نہیں کہتے۔ دینداری وہ جو آپ کے اعمال میں سے جھلکے، آپ کی شادیاں، آپ کے گھر کے کام، آپ کے گھر کے نکاح، آپ کے گھر کی دوسری جو رسومات ہے، وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے تو آپ دیندار ہیں۔ اور اگر ان کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، پھر چاہے آپ کا جبہ زمین کو رگڑ رہا ہو، چاہے آپ کا پاجامے کا جو پائچہ ہے نیچے کا وہ آپ کے گھٹنے کو بوسہ دے رہا ہو، چاہے آپ کا رومال 2-4 میٹر کا ہو، چاہے آپ کے اوپر سر پہ جو ٹوپی ہے وہ ملیشیا کی ہو یا انڈونیشیا کی ہو، کوئی فائدے کی نہیں، یہ نمائش ہے خالی۔ آپ کا نکاح، آپ کی معاشرتی زندگی، اس سے آپ کے دینداری کا پتہ چلے گا آپ کتنے بڑے دیندار ہیں۔ وہ اگر سادگی کے ساتھ میں ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو صرف دکھاوا ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خود عمل کرنا تو دور کی بات، لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ بائیکاٹ، بولے مجھے کوئی شادی میں نہیں بلا رہا، میں نے کسی کو سلام کیا تو دل کھول کے پوری بشاشت کے ساتھ میں کوئی جواب نہیں دے رہا، کسی کو فون کیا تو اٹھا رہے نہیں، کیوں؟ بولے کیا فقیروں کے جیسی شادی کرا اس نے، پورے برادری کی بریانی کھایا، پورے خاندانوں کی دعوتوں میں گیا، اور دیکھو اپنے بچے کا نکاح، اپنے بچے کی شادی ایسے سادگی کے ساتھ میں کرا کہ کس کو کانوں کان بھی خبر نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، آج کے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ باتیں ہم بار بار سادگی کی اس لیے بولتے ہیں، ہم کو پتہ ہے آج امت کی وہ بیٹیاں جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک عالم دین، ایک امام، ایک معلم نے یہ بات بتلائی ہے، اس لیے مجبوراً میں ابھی وہ اگزامپل دے کر ہی رہوں گا۔ ایک بڑے شہر کے اندر بولے مولانا، ایک ہوٹل میں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی 2 لڑکیاں اس ہوٹل کے اندر کسٹمر کے پاس بھیجی گئی ہے، گراہک کے پاس بھیجی گئی ہے۔ وہ مولوی صاحب خود اس وقت میں پریزنٹ تھے جنہوں نے مجھے سنایا۔ بولے میں اور میرے ساتھ میں کچھ ہمارے مسلم سوشل ورکر جو بھائی ہوتے ہیں، ان کو لے کر ہم لوگ وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد میں ہم نے وہاں پہ ان کو ایک دم رائٹ ہینڈ جب وہاں پہ پکڑا تو کسٹمرز کے ساتھ میں وہ لوگ موجود تھے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ میں مستورات بھی تھی، انہوں نے ان کو ذرا مارے پیٹے، ان کو تھوڑا سا پوچھے کہ ایسی کیا تمہارے اوپر اشد ضرورت پڑ گئی تھی
کیا مسئلہ تھا ایسا؟ ایسی کون سی تمہاری خواہشات، کون سے ایسے جذبات تھے جس کی وجہ سے تم نے اسلام اور مسلمانوں کے نام کو کلنکت کر دیا اور اس طرح کا گھناؤنا عمل تم لوگ کر رہی ہو؟ محترم بزرگوں، وہ لڑکیاں جو غلط راستے پہ چلنے پر اور غلط کام کرنے پہ مجبور ہو چکی تھی، ان لڑکیوں نے روتے روتے یہ کہا ہم دونوں سگی بہنیں ہیں، یہ قدم اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا نکاح طے ہو چکا ہے۔ ہمارے جو سسرال والے ہیں، لڑکے والے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی شاہی ٹائپ کا بیڈ ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، بولے وہ ٹائپ کا جو بیڈ ہے وہ تقریباً 50 یا 55 ہزار روپیے کا کچھ آتا ہے، بولتے بولے وہ بیڈ چاہیے، جہیز میں یہ چاہیے، جہیز میں وہ چاہیے۔ اور ہمارے ماں باپ، ان کی استطاعت نہیں ہے ان بھیک منگوں کو، یہ آج کے زمانے کے ماڈرن بھیکاریوں کو، یہ آج کے زمانے کے ڈگری ہولڈر کٹورے والوں کو خیرات دینے کی، ان کی خواہشات پوری کرنے کی، اس کے لیے ہم یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی کہ کم سے کم اتنا پیسہ جمع کر سکے جس کی وجہ سے ان دلندروں کے منہ پر وہ گو کا پورا جو ٹوکرا تھا وہ پھینک کے مارا جا سکے، کیونکہ یہ دلندروں کی جو کٹورے ہیں یہ ویسے بھرنے والے نہیں ہیں، یہ گو کھانے والوں کی خواہشات ایسی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ آج محترم بزرگوں، کسی غیر نے مسلمان پر ظلم کیا، ارے بولے فلانے جگہ پہ مسلمان عورت پہ ظلم ہو گیا، مسلمان عورت پہ ظلم ہو گیا، ارے تم خود کتنا ظلم کر رہے ہو کبھی سوچے کیا تم نے؟ جہیز کے نام پر سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، کھانے کے نام پر سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، اور کھانے کے پنڈال کے اندر جو نخرے کرنے والے ہیں سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، یہ آج ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے، اور کوئی انسان اور اگر ان چیزوں پہ نہیں عمل کرنا چاہے اور سادگی پہ چلنا چاہے تو اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہو گیا آج ہماری قوم کو، آج ہمارے سماج کو؟ دوسروں نے ظلم کرے تو وہ ظلم، اور تم جو ظلم کر رہے ہو۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا، لڑکی والوں نے مجھے لے کر گئے، مولانا ذرا چلو، بولے آپ بھی 2-4 باتیں بولنے کے لیے۔ میں بولا ٹھیک ہے چلو بابا۔ گئے بیٹھے وہاں پہ، ہم تاریخ طے ہو گئی، ہال طے ہو گیا، ہال کہ فلانا ہال کریں گے بول کر۔ 3 دن کے بعد لڑکے والوں کا فون آیا، بولے وہ جو ہال کیے تھے اس کو کینسل کر دو۔ لڑکی کے والد صاحب نے بولے بھائی کیوں کینسل کرنا ہے؟ بولے نہیں، وہ ہال کو جو راستہ جاتا ہے نا، وہاں پہ ایک کچرا کنڈی ہے، لوگ کچرا ڈالتے ہیں، بدبو آتی ہے، پھر ہمارے مہمان اس راستے سے گزریں گے، ہمارے مہمانوں کو بدبو آئیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بولا کون ہے یہ؟ عطر بیچنے والوں کے خاندان کے کون ہے یہ؟ کون ہے؟ میں بولا یہ کیا قنوج کے رہنے والے ہیں، ان کی پیدائشی پھولوں کے ڈال کے اندر ہوئی تھی، ان کی پرورش یہ غسل عطر سے کرتے ہیں۔ چلے ایسے دلندر بھرے ہوئے ہیں نا، گوبر کے اندر لت پت، پتہ نہیں کیسے کیسے گٹروں کے اندر غوطے لگائے ہوئے ہوں گے، ساری زندگی گندگی اور بدبو کے اندر گزری ہوئی ہوں گی، لیکن جب نکاح کا مسئلہ آ رہا، ایسی نزاکتیں، ایسے نخرے، ایسا لگ رہا جیسا کہ عطر کے بغیر نہا کے نکلتا نہیں ہے گھر سے باہر۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، ایسے سیمڑے، ایسے چپڑے، ایسے منحوس اور دلندر میں نے دیکھے ہوا ہوں۔ وہ اپنے گلی میں، اپنے محلے میں جب بیٹھے ہوئے رہتے، آدھا کنٹل مکھیاں لگے ہوئے رہتے ان کو، آدھا کنٹل۔ ایسا رستے سے جانے والا جو ہے اس کو ایسا ہلا کے دیکھنا پڑتا ہے، چادر ہو کے کون بیٹھے ہوا ہے بول کے، پھر مکھیاں ہلنے کے بعد چہرہ نظر آتا رہے فلانا ہے بول کے، یا ایسے بساندے۔ لیکن جب شادی کا ٹائم آتا نا، ارے ان کے نخرے دیکھنا بس۔ ان کو ٹائی چاہیے تو یہ کمپنی کی، ٹوپی چاہیے تو وہ کمپنی کی، کوٹ چاہیے تو وہ ٹیلر کے پاس کا۔
جوتی چاہیے تو فلانے شو روم کی، ایسے ایسے نخرے، پوری زندگی اس کی بساندگی کے اندر، گندگی کے اندر گزر گئی ہوئی ہے، مگر شادی کے ٹائم پہ اپنے آپ کو کسی مغل اعظم سے کم نہیں سمجھتا یہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، اس کے لیے میری درخواست، امت کے بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو رے، ارے امت کے بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو اللہ کے واسطے۔ اور جو بیچارے سنتوں پہ چلنے والے ہیں، چلنے دو نا ان کو۔ اپنے اندر کا بمن پنا کم سے کم اپنی حد تک تو رکھو، کائی کو دوسروں کو زبردستی کا اس میں ملوث کرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اے اللہ قوم کی تمام بیٹیوں کے اور تمام ان کے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما، اور ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔